ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇना, पर पर मशका पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। आपके अंदर कुछ नहीं होगा तो आपकी ज़ुबान कहाँ से मोती लेके आएगी। तो सुनना ज़रूरी है। ये जो अल्फाज है ना, तो अल्फाज की तरतीब जो है उस शख्सियत का पता देती है। मौलवी साहब के अल्फाज अलग हैं, शायर के अल्फाज अलग हैं, इकबाल के अल्फाज अलग हैं, गालिब के अल्फाज अलग हैं, तवाइफ के अल्फाज अलग हैं। व तवासुब बिल हक़ व तवासुब बिस सब्र, के दूसरों की गलतियों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन बट और आज से हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही नया प्रोग्राम जिसका नाम है दानिश्वर। दानिश्वरी क्या है, ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है इस दानिश्वरी की, और क्या इसके लिए किसी उम्र का, मखसूस उम्र का होना ज़रूरी है। इस हवाले से और भी बहुत सी गुत्थियाँ जो हम सुलझाएंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए। ज़िंदगी में बहुत से मामलात हमें पेश आते हैं, उसमें कितनी अकल और कितने शऊर की ज़रूरत है, इसी प्रोग्राम का फॉर्मेट है। और आपको हर दफ़ा जो है वो एक नए मेहमान से हम मिलवाएंगे, उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसे मामलात रहे कि उन्होंने एक नया रुख जो है वो उनको मिला और उन्होंने एक नए रुख से ज़िंदगी को है जो देखा, एक नया ज़ाविया आया उनकी लाइफ में। तो इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, मुजीबुर रहमान शामी साहब। तो हम इनसे बात करते हैं कि इनके नज़दीक दानिश्वरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश्वरी क्या है? तो दानिशवर यानी जिसके पास दानिश है वो दानिशवर कहलाएगा। तो इसके लिए कोई मतलब उम्र, तजुर्बा कुछ ज़रूरी है कि इतनी उम्र गुजार की दानिश्वरी मिलती है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं उनमें दानिश होती है, और बाज़ औक़ात जो बूढ़े हैं वो दानिश उनके करीब से नहीं गुजरी होती। तो ये तो एक अल्लाह का करम है कि जिसको अता कर दे। तो दानिश भी जैसे वो शक्ल देता है वैसे ही अक़ल भी देता है। तो जिस पे मेहरबान हो जाए उसको अक़ल भी अता कर दे। तो आपने एक ज़िंदगी का बहुत लंबा स्पैन जो है वो गुजारा है, तो आपने कभी कुछ ऐसी सीख मिली हो जिसने मतलब वाकई में आपको कुछ सिखाया हो? जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, हुन मत आई, तो कुछ ऐसा गुजरा आपके साथ? देखें, सीखने का प्रोसेस तो जारी रहता है। जब हम छोटे हैं तो अपने वालिदैन को फॉलो करते हैं, अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे टीचर्स ही हमारे रोल मॉडल होते थे। वो किस तरह उठ रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, किस तरह पी रहे हैं, ये नहीं ना, ये आप ही उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे। और फिर जो जो आप बड़े होते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो है उसका असर आप कबूल करते हैं। लेकिन बुनियादी बात मैं आपको बताऊं, जो घर की तरबियत है और घर का माहौल है वो एक बड़ी अहमियत रखता है, बुनियादी अहमियत रखता है। तो मेरा ख्याल है कि मेरी तो आदत यह है कि आप ये सीखने का प्रोसेस जारी रहता है। और मैं अपने से हमेशा बड़ी उम्र के लोग जो थे ना उनकी सोबत में बैठता था। जो मेरे हम उम्र थे ना वो मुझे कुछ मज़ा नहीं आता था उनके साथ बैठने में। जो काफ़ी मुझसे बड़े हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ज़्यादा दुनिया उन्होंने देख रखी हो, उनके साथ बैठने का और उनकी बातें सुनने का मज़ा आता था। ताकि अच्छा, कुछ हासिल करने के लिए लिसनर अच्छा होना चाहिए या स्पीकर? मेरा ख्याल लिसनर अच्छा होना चाहिए। पहले तो आप सुने ना, देखिए ना। और जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई आता था तो पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते थे, कभी बात काटते नहीं थे और कभी किसी को डांटते नहीं थे वो अपनी बात ना कर सके। जब आप सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, ठीक है ना। आपके अगर आपके अंदर कुछ नहीं होगा तो आपकी ज़ुबान कहाँ से मोती लेके आएगी। तो सुनना ज़रूरी है बोलने के लिए, और पढ़ना भी ज़रूरी है, और सोचना भी ज़रूरी है, और गौर करना भी ज़रूरी है। तो ये सब जो बोलना है ना, वो कहते हैं भी लोग कहते हैं ना, बोलने से पहले तोल लें, और बोलने से पहले सोच लें, और बोलने से पहले पढ़ लें। ये ना हो कि आप ऐसे ही बग़ैर कुछ गौर किए, बग़ैर कुछ सोचे, बग़ैर कुछ पढ़े और बोलते चले जाएं। सर,
ابھی آپ نے کہا کہ بولنے کے لیے تولنا ضروری ہے، تے کوئی ترکڑی کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں تولیا جاتا ہے؟ آدمی کے اپنے اندر ایک ترازو ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ وہ آپ کو بتاتا ہے. دیکھیں نا، آپ دیکھیں، ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، ہم وہ ایک صاحب کہتے ہیں جی یہ اقبال کا شعر ہے. اب میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو غالب کا ہے، اس پہ لکھا ہوا نہیں ہے. اور آپ کے ہمارے چلے جائیں جو اردو ادب کے طالب علم ہیں جو لوگ، وہ آپ کو شعر سن کے کہتے فلاں کا شعر ہے. یعنی ہر شاعر جو ہے اس کی ڈکشن الگ ہے، اس کا اسلوب الگ ہے. آپ اس کا شعر سن کے کہتے ہیں یہ اس کا معلوم ہوتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں نا، تو الفاظ کی ترتیب جو ہے اس شخصیت کا پتہ دیتی ہے. اور ہمارے کئی تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ پتوں کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح درخت کا پتہ چلتا ہے پتوں سے، اس طرح الفاظ سے پتہ چلتا ہے انسان کی شخصیت کا. تو ہر شخص کے، ہر پیشے کے الفاظ الگ ہیں. آپ دیکھیں مولوی صاحب کے الفاظ الگ ہیں، شاعر کے الفاظ الگ ہیں، اقبال کے الفاظ الگ ہیں، غالب کے الفاظ الگ ہیں، اور دیکھیے طوائف کے الفاظ الگ ہیں، اور یعنی یہ صوفی کے الفاظ الگ ہیں. تو آپ الفاظ جو ہیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں، ان کو نئے معنی عطا کر دیتی ہے شخصیت جو ہے. زندگی میں ابھی آپ نے الفاظ کے ناپ تول کی بات کی، تو زندگی میں کتنی ضرورت ہے ناپ تول کی؟ میں سمجھتا ہوں ہر قدم پہ ضرورت ہے. دیکھیے کہ آپ حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں، اور آپ اس بات پہ غور کریں آپ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ ہر وقت یہ غور نہ کرتے رہیں کہ دوسروں سے آپ نے کیا لینا ہے، اس بات پہ غور کریں دوسروں کو کیا دینا ہے. تو ہمارے اشفاق احمد خان صاحب جو تھے مرحوم، تو وہ ہمیشہ بابا جی کی بات کرتے تھے. بابا جی کے حوالے ہم نے ان سے پوچھتے بابا جی کون ہوتے ہیں، بابا کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو دوسروں کو دیتا ہے وہ بابا ہوتا ہے. قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا، وہ ہمارے بابا ہیں. جو دوسروں کو دیتا ہے، وہ جو اس وقت سوچتا ہے میں ان کو کیسے کیا چیز ان کو بخش دوں، وہی بابا ہے. جو سوچے میں نے لینا کیا ہے، وہ پھر کیا کرے گا، وہ تو لوٹ کھسوٹ ہوگی. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں سے لینے والے جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، لینے والے کم ہو گئے ہیں. اچھا، ہمارے معاشرے میں ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ شاید تھینک فل نہیں رہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمیں کتنا ایک دوسرے کے لیے تھینک فل ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. جب میرا خیال ہے کہ بائی دی پیسج آف ٹائم ہم کو بڑے بے صبرے ہو گئے ہیں، کوئی ناشکرے بھی ہو گئے ہیں، ہر وقت حالات سے بیزار رہتے ہیں، اور ہر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کچھ پاکستان کے حالات بھی ایسے ہوئے، کوئی دہشت گردی شروع ہو گئی، کوئی انتہا پسندی شروع ہو گئی، ارد گرد ایسے الاؤ بھڑکے جن کی آگ ہم تک بھی پہنچی. تو یہاں صبر کا اور تحمل کا مادہ جو ہے وہ کم ہوتا گیا. اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں سیرت کے حوالے سے، تو جیسے حالات اس دور میں تھے، نبی محترم خود فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں، نبیوں کو ستایا گیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں. تو کیا ہم لوگ جس کے امتی ہیں، کیا ہم ان سے زیادہ پریشان ہیں؟ دیکھیں جو صبر ہے نا، یعنی ہم تو کہتے ہیں نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ جو لوگوں کے حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. حق کی تلقین کرنا بھی، دوسروں کو راستہ بتانا بھی، دوسروں کو اچھی بات کرنا، یہ بھی حق کی تلقین ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بات شاید بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں، جیسے کہا نا شاعر نے، مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ پیدا کرنا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ پیدا کر کے رہیں گے، اس میں پھر ہم اعتدال سے گزر جاتے ہیں. اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی جو ہے ایک دوسری زندگی سے جڑی ہوئی ہے.
سر ہم لوگ اپنی زندگی میں جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، اپنی طرف سے ہم یہی عمل کرتے ہیں کہ نہیں ہم دائرے میں ہیں، میں اپنے دائرے سے تجاوز نہیں کر رہا ہوں، حقوق اللہ بھی میں پورے کر رہا ہوں، حقوق العباد بھی پورے کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے انارکی اور افراتفری نظر آتی ہے، میں ٹھیک ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا غلط ہے. دیکھیے یعنی امام شافعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں اس شائبے کے ساتھ کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور میں اپنے حریف جو ہیں یا مخالف جو ہے یا مجھ سے اختلاف کرنے والا جو ہے اس کی بات کو غلط سمجھتا ہوں اس شائبے کے ساتھ کہ وہ درست بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں اور مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں اپنے یعنی ایک نقطہ نظر کے اظہار میں، اپنی بات کے اظہار. یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، جن کی بات، جن کو تیقن ہوگا، جن کی بات 100% درست ہوگی، کسی اور انسان میں تو ہو نہیں سکتا. تو وہ کہ اس نے معاملے کو کیسے سمجھا ہے، کیسے دیکھا ہے. تو اگر یہ تو ختم نبوت کی نفی ہو جاتی ہے جب آپ اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں ہی حق ہوں، تو ختم نبوت کی نفی ہے. یہ تو صرف نبی کا خاصہ ہے، صرف وہ ہے جو حق بولتا ہے، جو حق سوچتا ہے، جو حق دیکھتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ تو ٹھوکر کھائے گا، اس کو اندازے میں کی غلطی ہوگی، اس کو سمجھنے میں غلطی ہوگی. یہ اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ انسان ہیں، آپ غلطی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی بات پر اس طرح اصرار نہیں ہوگا اور اس طرح آپ لڑنے بننے پہ آمادہ نہیں ہوں گے جس طرح آج ہمارے ارد گرد لوگ لڑنے بننے پر آمادہ نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ بہت باریک نقطہ ہے جو آپ نے، میری تو بہت سی گتھیاں جو ہیں اس ایک نقطے میں کھل گئی، یقیناً جو سننے والے ہیں ان کی بھی اصلاح جو ہے وہ ہوئی ہوگی. تو ہمارے ہاں ابھی بات چل رہی ہے کہ صبر کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے، کہ ہمیں اندر سے تبدیل ہونا ہے، یا اندر سے یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں. تو اس کی جو ابتدا ہے وہ فرد واحد سے ہوگی، گھر سے ہوگی، کہاں سے جو ہے وہ شروع کیا جائے تاکہ ایک اچھا معاشرہ، اسلامک معاشرہ جو ہے وہ پنپ سکے؟ دیکھیے گھر سے شروع ہوگا پھر باہر بھی ہوگا. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے دائرے میں کام کرنا ہے. اپنا دائرہ کیا ہے؟ میرا دائرہ اختیار جو ہے، اگر جو چیز میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے میں وہاں اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتا، اپنی رائے نافذ نہیں کر سکتا. میرا دفتر ہے، میرا گھر ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اب ہوتا کیا ہے جب ہم یہ سمجھ، اللہ نے بار بار کہا قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا کام اپنی بات پہنچا دینا ہے. یعنی اس کا یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو لازماً تبدیل نہیں کرنا ہے، ان کو کلمہ نہیں پڑھانا ہے، آپ نے ان تک پہنچانا ہے. جب آپ سمجھیں گے کہ میرا کام پہنچا دینا ہے تو پھر آپ کا رویہ بدل جائے گا. نتیجہ نہیں پیدا کرنا آپ نے، آپ کا کام ہے اپنی بات کہنا اور بس، اور پھر جو بات آپ کہہ رہے ہوں اس پر عمل کرنا. تو اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. معاشرے میں جب ہم دوسروں کے دائرے میں دخل دیتے ہیں، ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہے. اس لیے انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے یا میری ناک جو ہے نا جہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی میری آزادی کا دائرہ جو ہے اگر آپ اس میں دخل دیں گے تو پھر آپ میری آزادی میں دخل دے رہے ہوں گے. تو ہر شخص اپنے دائرے میں کام کرے، دوسرے کے دائرے میں دخل نہ دے. اچھا ابھی آپ دائرے کی بات کر رہے ہیں تو اسی سے ہمارے ہاں اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنی ذات کے دائرے اگر کسی نے بنا بھی رکھے ہوتے ہیں تو وہ اس میں داخلے کی اجازت، ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ نہیں دیتے ہیں، تو ہمیں کتنی اجازت دینی چاہیے اور کتنی نہیں دینی چاہیے؟ اپنی ذات سے کتنا موقع دینا چاہیے سیکھنے کا اور کتنا نہیں؟ دیکھیں عیب تو اپنی ذات میں تلاش کرنے چاہیے اور خوبیاں دوسروں کے اندر تلاش کرنی چاہیے. اگر آپ اس پہ لگ جائیں تو میرے کو بہت سا سکون مل جائے گا. سکون کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پیس آف مائنڈ جسے کہتے ہیں، اس میں آپ کے اشتعال نہ ہو، بے صبری نہ ہو، بے چینی نہ ہو. آپ سمجھیں اللہ کی رضا پہ راضی. اللہ جو کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے، وہ قادر مطلق ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ قادر مطلق نہیں ہیں. جیسے ہمارے واسطہ والی واسطہ صاحب نے کہا نا، غم کیا ہے؟
اپنی مرضی اور خدا کی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے. آپ کی مرضی نہیں چلے گی, خدا کی مرضی چلے گی, بس اس کی مرضی کے تابع ہو جائے. اسی لیے پھر آپ وہ کہتے ہیں, اقبال کہتا ہے نا کہ جب خدا جو ہے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, جب آپ اس کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو ملا دیتے ہیں تو پھر آپ کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, پھر آپ کو جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی, کوئی آپ کے اندر اشتعال نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو ایسا ہی ہونا تھا. میرے نتیجہ پیدا کرنا جو ہے میرے بس میں نہیں ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بہت ہی ایک فلسفہ ہمارے سامنے زندگی کا رکھ دیا, لیکن ہم سکون اگر تلاش کرنا چاہیں تو کس چیز سے ہمیں مل سکتا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو پرسکون کر دیتی ہے؟ دیکھیے, سکون تو کیسے ہوتا ہے, اللہ کے ذکر میں سکون ہے, لیکن بنیادی سکون یہ ہے آپ جو کرتے ہیں نا وہ کہیں, جو کہتے ہیں وہ کریں. میں نے میرے ایک دوست تھے, جج رہے, ہائی کورٹ کے رہے, سپریم کورٹ کے رہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت مشکل جاب ہے آپ کی. وہ کہ نہیں, کوئی مشکل جاب نہیں, کیونکہ میں تو جب فائل پڑھ کے گھر سے چلتا تھا نا, جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا تھا, میں صرف فائل پڑھی ہوتی تھی, میں نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا تھا. فیصلہ میں ان حقائق کی بنیاد پہ کرتا تھا اور ان آرگومنٹس کی بنیاد پہ جو لوگ میرے سامنے وکلا پیش کرتے تھے, اور بالکل مجھے سکون رہا تھے. ان کی بات سنی, فیصلہ کر دیا. اگر آپ فیصلہ کو اور کر کے آئے ہوں, کہیں سے ہدایات لے رہے ہوں, کوئی آپ کا مقصد اور ہو اور آپ انصاف نہ کرنا چاہیں, پھر بے سکونی آئے گی. تو آپ کے جو تضاد ہے, جو شخصیت کا تضاد ہے, جو قول کا اور فعل کا تضاد ہے, وہ سکون جو ہے وہ بے سکونی پیدا کرتا ہے. سر, ہم ہر روز گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم رزق کے حلال کے لیے نکل رہے ہیں, لیکن باہر جا کے ہم جب اپنے رزق کے اڈے پہ بیٹھتے ہیں تو گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے, کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو کیا اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ یہ اضطراب ہے, بے چینی ہے, معاشرے کی ہماری ہوائیں ہیں, فضائیں ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی تو انسان خطا کا پتلا ہے نا, چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں, تو ان کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. دیکھیں, کہا کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے. تو مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ آپ ایک لفظ جو ہے آپ نے بس ناپ کے تول کے اور آپ کا ہر اقدام جو ہے وہ بالکل مثالی قدم ہوگا, تو ایسا نہیں ہوتا. بھول چک تو ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ کو بنیادی بات جوہر پہ جانا چاہیے. یعنی اگر آپ نے ایک مردہ مرغی جو ہے اس کو چاہے آپ قورمہ بنا لیں, چاہے اس کے اوپر کلمے پڑھ لیں, چاہے اس کو نہلا دیں, کچھ کر لیں, وہ حرام ہی رہے گی. لیکن اگر آپ ذبیحہ جو ہے اس میں ہنڈیا تھوڑی سی سڑ بھی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اسے کھانے سے نہیں آپ روک پائیں گے. تو جوہر جو ہے نا کسی چیز کا, ہم چھلکے پہ زور دیتے ہیں, جوہر پہ زور نہیں دیتے. ہمیں مغز دیکھنا چاہیے, ہر چیز کے اندر جھانکنا چاہیے. یہ چھوٹی موٹی بھول چک ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم اصولی طور پر جڑے ہوئے ہیں, یعنی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے دھوکہ نہیں دینا, ہم نے کسی کو فریب دے کے اس کو کوئی سودا نہیں کرنا, تو رزق حلال سے مراد یہ ہے کہ جو اصول بتائے گئے ہیں ان کے مطابق اپنا رزق کمانا ہے, تو ہم آسودہ رہیں گے. اچھا سر, ہمارے ہاں ایک یہ بھی تو چیز ہے کہ اگر سیدھے چل رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تو جو سامنے والا ہے وہ اس کو مطلب فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے. تو یہ بھی تو باعث بنتا ہے نا ایک انارکی کا, ایک ابتری کا, پریشانی کا. یہ اصل میں ہم نے بہت سی چیزیں ایسی بنا رکھی ڈکوس میں. میں نے دیکھا جو لوگ سیدھے چلتے ہیں ناک کی سیدھ پہ, وہ بڑے خوش رہتے ہیں. ویسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ناک کی سیدھ پہ چلیں. اگر ایک جگہ کمپرومائز کریں گے پھر دوسری جگہ بھی کرنا پڑے گا, پھر تیسری جگہ بھی کرنا پڑے گا. حکمت سے کام لیں, دانائی سے کام لیں, لیکن ناک کی سیدھ پہ چلیں. تو جب سیدھے چلیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی. باتیں تو میرا بہت ہی جی چاہ رہا ہے کہ میں کرتی ہی چلی جاؤں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہے گفتگو آپ کے ساتھ جو ہے چل رہی ہے, اور دل نہیں بھر رہا ہے.
لیکن ایک میں جاتے جاتے آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ جس نے مجیب الرحمان کو بالکل بدل دیا اندر سے؟ دیکھیں، آپ دیکھیں، میں اب بھٹو صاحب کا دور آیا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا، ماشاء اللہ کے تحت مقدمہ چلا. اب میں جب جیل میں گیا ایک دم مجھے ہوا یہ کیا ہوا. تو میں جیل میں، اب جب جیل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میں دنیا میں میرے بغیر نا بھی سب کام چل رہے ہیں. میرے گھر کا نظم و نسق بھی چل رہا ہے، میرے دفتر کا کام بھی چل رہا ہے، میرے رفقا بھی اپنا کام کر رہے ہیں. میں یہاں جیل میں آ گیا ہوں اور میں شریک نہیں ہوں، لیکن میرے بغیر دنیا چل رہی ہے. اسے مجھے عجب یعنی احساس ہوا. یعنی جب آپ قبر میں جاتے ہیں آپ سمجھتے نہیں ہمارے بغیر دنیا کیسے چلے گی، خیال ہوتا ہے، زوم ہوتا ہے نا. تو یہ جو جیل ہے نا یہ بھی ایک عارضی قبر تھی. جہاں سے واپس جانا تھا، قبر سے تو واپس نہیں آنا ہوتا نا. تو مجھے بڑا ایک عجیب تجربہ ہوا اور میں نے اس کے بعد سوچا نہیں، میں ناگزیر نہیں ہوں. میرے بغیر بھی لوگ جو ہیں وہ کھائیں گے، پئیں گے، سانس لیں گے، کام کریں گے. اور اس لیے اپنے آپ کو ناگزیر سمجھنے والے جو ہیں وہ بڑی مشکل میں مبتلا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی میں زیادہ دخل دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں دنیا ان کی بس پہ ان کے اس پہ چل رہی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو میں کہوں گا اب یہ دفتر جو ہے یہ کیسے نظم و نسق چلے گا، یہ میرا گھر جو ہے وہ کیسے ہوگا، وہاں تو کھانا نہیں پکے گا، یہاں تو لوگ کام ہی نہیں کریں گے. تو پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے دفتر میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جس میں اٹھ کے یہاں سے جاؤں اس میں کوئی خلا محسوس نہ ہو، کام اسی طرح ہوتا رہے سارے. اچھا چلیں، ابھی اپنے خلا کا ذکر کیا تو زندگی میں کوئی ایسا خلا ہے جو پر ہونا باقی ہے؟ نہیں، اب تو ایسا کوئی خلا نہیں ہے. میں تو اخبار نویس بننا چاہتا تھا، یہ میری آرزو تھی، اور میں اخبار نویس بن گیا، ایڈیٹر بن گیا. کچھ اللہ نے شہرت بھی دے دی، عزت بھی دے دی. تو اب تو صرف یہی دعا ہے کہ مغفرت کی دعا ہے کہ اللہ جو ہے آخرت بخیر کرے اور مجھے بخش دے. ذات کی تکمیل کتنا سکون دیتی ہے؟ دیکھیں، مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر آپ اب آپ یہاں کی زندگی آپ کی ختم ہو جائے نا اور آپ کو پھر دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں وہیں سے کام شروع کر دوں گا جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا. تو جب آپ مجھے الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میری صلاحیت ہے اس کے مطابق میں کام کر رہا ہوں، اور مجھے کوئی ایسی بے اطمینانی نہیں ہے، اور جو میں کام کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. بہت شکریہ، مجھے تو بہت اچھا لگا گفتگو کر کے. آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور پروگرام دیکھتے رہیے دانشور، کیونکہ ہم ہر دفعے ہر پروگرام میں آپ کے لیے لے کے آئیں گے ایک نیا علم کا باب، ایک نیا دروازہ جو آپ کو بہت سی اہل جو علم ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھ چکے، ان کی باتوں کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا. جیسے میں نے یہاں پہ سیکھا، آپ نے سنا، کیسا لگا رائے دیجئے. پروگرام دیکھتے رہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.